अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इरशाद बारी ताला है, और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का एक तरीका मुकर्रर किया है ताकि वो इन मवेशी किस्म के चौपायों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उन्हें बतौर रिस्क दिए हैं। बस तुम्हारा इलाह एक ही इलाह है, तो उसी के लिए तुम फर्माबरदार हो जाओ और आजिज़ी करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। वो लोग कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं, और जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है उस पर सब्र करते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जो रिस्क हमने उन्हें दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। और कुर्बानी के ऊंट हमने उन्हें तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियां बनाया है, उनमें तुम्हारे लिए बहुत भलाई है। बस सफ बस्ता कर खड़ा करके उन पर अल्लाह का नाम लो, फिर जब उनके पहलू जमीन पर गिर पड़े तो उनमें से खुद भी खाओ और कनात करने वाले और सवाल करने वाले को भी खिलाओ। इसी तरह हमने उनको तुम्हारे लिए मुसख्खर किया ताकि तुम शुक्र अदा करो। अल्लाह को उनके गोश्त और उनके खून हरगिज नहीं पहुंचते, लेकिन उसे सिर्फ तुम्हारी तरफ से तकवा पहुंचता है। इसी तरह उसने उन्हें तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो उस तरीके पर जो उसने तुम्हें हिदायत दी, और नेकी करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। ये आयात सूरतुल हज में आई हैं। इन आयात में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज के मनासिक का जिक्र करने के बाद कुर्बानी के अहकाम जिक्र किए हैं जो यौमुन नहर को होती है, और उसके अलावा हज के अलावा भी हम बड़ी ईद पर जो कुर्बानियां करते हैं उनसे मुतल्लिक अहकामात भी हैं। इससे पिछली आयत में अल्लाह ताला ने कुर्बानी के जानवरों के बारे में फरमाया था, लकुम फीहा मनाफ़िअ इला अजलिम मुसम्मा थुम्मा महिल्लुहा इलल बैतिल अतीक। तुम्हारे लिए इनमें एक मुकर्रर वक्त तक कई फायदे हैं, फिर इनके हलाल होने की जगह उस कदीम घर की तरफ है। यानी कुर्बानी के जानवरों से फायदे हासिल करना जायज है जब तक वो काबा ना पहुंच जाए। मसलन बवक्त जरूरत ऊंट पर सवार होना, चाहे वो हदी का ऊंट हो, उनका दूध दोहना, उनकी ऊन हासिल करना, उनसे नस्ल चलाना वगैरह, यानी जो भी जरूरत के फायदों की चीज हो उनसे हासिल की जा सकती है जब तक कि वो कुर्बानगाह तक न पहुंच जाए। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन आयात में ये बताया कि कुर्बानी पेश करना तमाम अंबिया की शरीयतों में एक लाजमी जुज रहा है। यानी ये चीज सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपके उम्मतियों ही के लिए नहीं है, बल्कि पिछली शरीयतों में भी कुर्बानी करने का तरीका रहा है। हाँ, उसकी तफसीलात और जुजियात में फर्क जरूर है, लेकिन कुर्बानी बतौर इबादत हर शरीयत का हिस्सा रही है, और इसमें हाजी और गैर हाजी की कोई कैद नहीं। कुर्बानी हाजी के लिए भी है और कुर्बानी हज पे न जाने वालों के लिए भी है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर की है ताकि वो हमारे अता किए हुए पालतू जानवरों पर यानी चौपायों पर अल्लाह का नाम लेकर उन्हें कुर्बान करें और फिर उनके फायदे बताए। और इनमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंसान अल्लाह के नाम पर अल्लाह की खातिर कुर्बानी करके अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुर्ब हासिल करता है। यानी कुर्बानी अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की रहमत पाने का एक जरिया है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम उनका घुटना बांध कर उनकी गर्दन पर छुरी फेरो तो बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहो, और जब जमीन पर ठंडे होकर गिर जाए यानी उनकी रूह परवाज कर जाए तो फिर उनका गोश्त काटो और उस गोश्त में से खुद भी खाओ, मोहताजों को भी खिलाओ, जो तुम्हें विजिट करने के लिए आए उनको भी खिलाओ, जो मांगे उनको भी दो। और फिर साथ ही ये भी बता दिया कि जब तुम कोई जानवर कुर्बान करते हो अल्लाह के नाम पर तो उसका गोश्त और खून अल्लाह ताला को नहीं पहुंचता, क्योंकि वो तो हर चीज से बेनियाज है, उसको इससे कोई फायदा नहीं। वो इस अमल के जरिए, इस एक्टिविटी के जरिए तुम्हारी नीयत और तुम्हारे इखलास और तकवा को देखता है कि तुम किस जज्बे और किस शौक के साथ ये कुर्बानी कर रहे हो।
اور کیا واقعی تم نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے یا دکھاوے کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ قربانی دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور پھر اس میں مقابلے پر قیمتی سے قیمتی جانور جو ہے وہ لا کے قربان کرتے ہیں اور گنواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے اونٹ کیا، ہم نے گائے کی، ہم نے اتنے بکرے کیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دراصل یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ انسان جو کر رہا ہے اس میں اس کا خلوص کتنا ہے اور وہ اللہ کی خاطر کتنا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ بتایا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان جانوروں کو اس کے لیے مسخر کر دیا ہے، یہ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اس کام کی خاطر، تو پھر تم اللہ ہی کا شکر ادا کرو اور ایام تشریق میں جب ان جانوروں کی قربانی کرو تو ان پر اللہ کا نام لو۔ اور پھر یہ ہے کہ جو ایسا کریں ان کے لیے خوشخبری ہے، محسنین کے لیے جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ مَنْسَكًا جَعَلْنَا مَنْسَكًا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے منسک بنایا ہے۔ منسک کے تین معنی ہو سکتے ہیں، نمبر ایک عبادت، نمبر دو عبادت کی جگہ، اور نمبر تین قربانی۔ یعنی ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کے طریقے اور قربانی مقرر کی ہے، اور یہاں ان آیات کے کانٹیکس میں قربانی کا معنی زیادہ مناسب ہے کیونکہ آگے جانوروں پر اللہ کا نام لینے کا ذکر آ رہا ہے، تو یہاں مراد اس سے قربانی ہے۔ امام مجاہد بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہاں قربانی ہے، یعنی قربانی کا جو حکم اس امت کو دیا جا رہا ہے یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ سابقہ تمام امتوں میں ضروری قرار دیا گیا۔ اور پھر حکمت یہ ہے اس میں کہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا اور ان کو قربان کر کے اللہ کا شکر ادا کیا جائے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو مزید خیر و برکت سے نوازے۔ اور پھر ان کا کھانا اور ان کی کھال اور ان کے دیگر فوائد تو اپنی جگہ ہیں ہی۔ اور پھر لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام اس پر ذکر کرے، یہ تاکید ہے، لہذا گوشت اسی وقت حلال ہوتا ہے جب اس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، کیونکہ یعنی کہ دنیا میں قربانی صرف مسلمان ہی نہیں کرتے، دیگر قومیں بھی قربانی کرتی رہی اور ابھی بھی کرتی ہیں۔ وہ عام طور پر بتوں کے نام پہ قربانی کرتی یا اپنے دیوتاؤں کے نام پہ قربانی کرتی، اس میں بعض اوقات وہ انسانوں تک کی قربانی بھی کر جاتے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر اللہ کی خاطر قربانی کرنے کی بجائے بعض اوقات وہ مختلف آستانوں پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے بکرے دیتے ہیں یا غیر اللہ کے نام پہ قربانی کرتے ہیں۔ تو قربانی جو ہے یہ ایک عبادت ہے اور اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے، یعنی نہ دکھاوا ہونا چاہیے جو ریاکاری شرک اصغر ہے، اور نہ ہی غیر اللہ کے نام پر اس کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرنی چاہیے، یعنی کسی بھی دیوتا یا بت کو، بلکہ اس کے برعکس کس لیے کرنی چاہیے قربانی؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈوں کی قربانی کی، میں نے دیکھا کہ آپ اپنے پاؤں جانور کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، اور اس طرح آپ نے دونوں مینڈوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ آپ مدینہ میں جب بھی عید کا موقع آتا قربانی کرتے اور اپنے ہاتھ سے خود قربانی کرتے تھے، یعنی اپنی قربانی کو خود ذبح کرتے تھے۔ حج کے موقع پر 63 قربانیاں آپ نے خود کی اور باقی حضرت علی کے ذمے کی۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا الہ بس ایک الہ ہے، کوئی بت اور کوئی اور ہستیاں تمہارا الہ نہیں ہے، تمہارا معبود نہیں ہے، لہذا اس کے فرما بردار بنو، اسی کے نام پر اپنے ریچولز ادا کرو۔ اور جیسا کہ سورۃ الانعام میں بھی آتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہاں بھی قربانی نماز کے بعد ذکر کی گئی، جیسے نماز عبادت ہے ایسے ہی اللہ کی خاطر جانور قربان کرنا بھی عبادت ہے۔ اب دیکھیے بہت سے لوگ اس موقع پر طرح طرح کے مشورے دینے لگتے ہیں کہ ان پیسوں کو کسی غریب کی مدد کے لیے استعمال کر لے، جو بھی سارا سال ہے آپ کے پاس غریب کی مدد کرنے کے لیے، جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اس دن اس موقع پر اب قربانی کرو تو اس وقت آپ کو غریب یاد آ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی گوشت تم سارا خود کہاں سے کھا سکتے ہو، اس میں غریبوں کا حصہ تو بہرحال ہوگا ہی اور ہونا چاہیے، لہذا فَلَهُ أَسْلِمُوا، جب معبود وہی ہے تو پھر کیا کرو؟ اسی کے آگے جھک جاؤ، اسی کے مطیع فرما بردار ہو جاؤ، اسی کے لیے اخلاص کو اپناؤ، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو، اس کے بن جاؤ، اس کے حوالے کرو اپنے آپ کو، اس کی فرما برداری کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ،
اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے، یعنی جو اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں، جو اللہ کا حکم آنے کے بعد سر جھکا دیتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہے اور ان کو وہ انعام سے نوازے گا۔ یہ جو لفظ مخبت ہے یہ اخبات سے ہے۔ اخبات کا لفظ خبت سے، خاباتا، نیچی جگہ کو کہتے ہیں۔ مخبت کہتے ہیں نیچی جگہ میں چلنے والا، اور استعارہ کے طور پر تواضع اور عاجزی کرنے والے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مخبتین وہ ہیں جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتے ہیں، ہمبل ہوتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، تواضع اور خشوع میں فرق کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ تواضع اخلاق میں ہوتا ہے اور خشوع بدن میں ہوتا ہے۔ خشوع جسم کے سکون کو کہتے ہیں اور جھکنے کو کہتے ہیں، اور تواضع انسان جب کسی سے معاملہ کرتا ہے، بات کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، اس وقت ایک ہمبل رویہ اختیار کرتا ہے۔ مخبتین کا ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا کہ اللہ سے ڈرنے والے۔ اسی طرح اللہ کے ذکر سے مطمئن ہونے والے، ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں اندر سے۔ مخبتین وہ جو اللہ کے لیے خالص ہوتے ہیں، وہ جن کے دل نرم ہوتے ہیں اللہ کے لیے، بندوں کے لیے بھی، عبادت میں خوب محنت کرنے والے، اللہ کے حکم پر مطمئن کہ حکم ملا ہے بس یہی کریں گے، جھک گئے۔ وہ لوگ ظلم نہیں کرتے، اور جب ان پہ ظلم کیا جائے تو انتقام نہیں لیتے، ان کو بھی مخبت کہا جاتا ہے۔ کئی معنی، یعنی یہ ایسا جامع لفظ ہے کہ جس کی کئی جہتیں ہیں۔ جہتیں سے مراد یہ کہ کئی ڈائمینشنز ہیں، یا کئی طرح سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مخبت نہ صرف یہ کہ اللہ کے آگے جھکنے والے، بلکہ اپنے اخلاق میں بھی بندوں کے ساتھ نرمی کا اور تواضع کا معاملہ کرنے والے، یعنی ان میں ذرا برابر تکبر نہیں ہوتا، ہمبل ہوتے ہیں۔ تو یہاں حج کے سلسلے میں یہ بات بیان ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر لبیک کہتا چلا جاتا ہے، اپنی مرضی نہیں کرتا۔ جو بات سمجھ میں آتی ہے اس پر بھی عمل کرتا ہے، اور جو بات عقل میں نہیں آتی وہ بھی کرتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، مجھے یہاں بلایا گیا ہے، مجھے یہاں دعوت دی گئی ہے، اب جو مجھ سے کہا جائے گا میں وہ کروں گا۔ اس میں احرام کا پہننا، احرام میں مردوں کے لیے سر ننگا رکھنا، کندھا ننگا رکھنا، بس 2 چادریں پہننا، اور کئی پابندیاں اختیار کرنا، لبیک بولنا، منا، عرفات، مزدلفہ، ان میں جو کام کرنے ہیں وہ کرنا، طواف اور سعی، قربانی، یہ ساری چیزیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ مومن عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آسان اور نرم ہوتے ہیں، یعنی ان سے ڈیلنگ آسان ہوتی ہے، اس مانوس اونٹ کی طرح کہ اگر اس کو اپنے پیچھے چلایا جائے تو مطیع ہو کر چلتا آتا ہے، اور اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو آگے چلتا جاتا ہے، اگر تم اس کو چٹان پہ بھی بٹھا دو وہاں بھی بیٹھ جائے گا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اونٹ کتنا مضبوط اور کتنا قوی جانور ہے، کتنا اونچا لمبا اور کتنا اسٹرانگ، لیکن انسان کے آگے کتنا ہمبل ہے کہ ایک بچہ بھی اگر اس کو چلائے تو اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بھیڑیا وزن میں بھی کم ہے، سائز میں بھی کم ہے، لیکن آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ آپ کے لیے مسخر نہیں کیا گیا۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو جس طرح اللہ نے تمہارے لیے یہ جانور گائے اور بھینس کو دیکھے کتنی وزنی اور بھاری ہوتی ہیں، لیکن پھر کس طرح انسان ان کا دودھ دو لیتا ہے، تو ان کو چلا لیتا ہے، بعض اوقات وہ ان سے سواری بردباری کا بھی کام لیتا ہے، جو بیل ہوتے ہیں تو وہ انسان کے بس میں ہے، قابو میں ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ شیر ہو، چیتا ہو، بھلا ان کو قابو تو کرے، کتنا مشکل کام ہے، وہ تو ہم ہی ذبح کر جاتے۔ تو اللہ کے محبوب بندے جو ہیں وہ ایمان میں اسٹرانگ ہوتے ہیں لیکن ہمبل ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، بلا شبہ اہل زمین میں سے اللہ کے کچھ برتن ہیں، اور تمہارے رب کے برتن اس کے نیک لوگوں کے دل ہیں، اور ان میں سے اسے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہیں جو نرمی کرنے والے اور شفقت کرنے والے ہیں، یعنی انسان۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں، بندہ اس وقت تک ایمان کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک انکساری اسے بلند مرتبے سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔ منکسر المزاج رہنا اس کو زیادہ اچھا لگتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اکڑ کے رہے، اور لوگوں کے لیے اور دنیا کا تھوڑا ساز و سامان اسے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اور جن لوگوں سے محبت اور نفرت کرتا ہے وہ ان سے حق کے مطابق ہی محبت اور نفرت کرے، یعنی جتنا جس کا حق ہو اتنی ہی اس سے محبت کرے، اور جتنی جس کو نفرت جس سے کرنی چاہیے بس اتنی کرے، اور جس سے نہیں کرنی چاہیے اس سے نہ کرے، اور لوگوں کے لیے اسی طرح فیصلہ کرے جس طرح وہ اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کے لیے فیصلہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو ایسے شخص کے متعلق نہ بتاؤں جس پر دوزخ کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے؟ ہر وہ شخص جو قریب رہنے والا ہے، نرم ہے اور آسان ہے،
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احکامات تو حج کے بیان ہو رہے ہیں اور قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہاں پر مخبتین کی بات کیوں شروع ہو گئی؟ کیونکہ حج کے موقع پر اس نرمی، عاجزی اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس وہاں انسان تھکا بھی ہوتا ہے اور بہت سے اس کے اوپر کرنے والے کام بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات انسان کا مزاج اس تھکاوٹ کی وجہ سے چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے روزے کی وجہ سے بعض اوقات انسان کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے، بھوک کی وجہ سے غصہ سا آ جاتا ہے یا چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اسی طرح حج اور عمرے پر عین ممکن ہے کہ انسان کے اندر تھکاوٹ اور بھوک اور سفر اور گرمی اور پسینے اور ان ساری پریشانیوں کی وجہ سے اس کے اندر ایک چڑچڑا پن آ جائے، اور پھر وہ اپنے ساتھیوں اور اپنے دوستوں اور اپنے ساتھ والے لوگوں کو تکلیف دینا شروع کر دیں۔ اس لیے اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور مخبت بننا یہ انتہائی ضروری ہے۔ مزید ان کی علامات بتا دی گئی مخبتین کی، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، یعنی اللہ کے ذکر پر پتھر کا ٹکڑا بن کے نہیں بیٹھے رہتے بلکہ ان کے دل پگھل جاتے ہیں۔ اور والصابرین علی ما اصابہم، اللہ کے راستے میں انہیں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں، مصیبت پر صبر کرتے ہیں، یعنی حج کا سفر بھی اللہ کے راستے کا سفر ہے، اس میں جو تکلیفیں ان کو آتی ہیں اس پر صبر کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات تھکاوٹ کی وجہ سے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ آدھی رات تک طواف کرتے رہے ہیں اور نماز پڑھتے رہے ہیں، اور بعض اوقات لوگ تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو عین فجر کے وقت ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، وہیں حرم میں ہی سو جاتے ہیں، وضو نہیں رہتا، نماز میں شریک نہیں ہو سکتے، تو وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ جس نماز کا ثواب اور اجر ہے وہ فرض نماز ہے، اور پھر جماعت کے ساتھ، اور پھر حرم کے اندر مسجد الحرام میں امام کے پیچھے۔ ویسے تو حرم میں کہیں بھی آپ پڑھیں لاکھ نمازیں مل جائیں، مگر امام کے پیچھے پڑھنے کا ثواب پھر وہ 27 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، تو 1,27,00,000 بن گیا۔ تو بہت سے مرد حضرات بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ رات حرم میں گزار کے دن کو ظہر کی عصر کی نماز گھر پہ ہی پڑھ کے پھر شام سے لے کے پھر ساری رات وہاں فجر پڑھ کے پھر آتے ہیں یا اشراق پڑھ کے۔ تو بہتر یہ کہ ٹائم ٹیبل ایسا بنایا جائے کہ جس میں انسان کچھ عبادت دن کے وقت کرے اور کچھ رات کے وقت کرے، کچھ آرام دن کے وقت کرے اور کچھ رات کے وقت کرے۔ فرض نمازوں کو میک شور کرے کہ وہ امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہے، اس میں کوتاہی نہ کرے۔ ہاں، عورتوں کے لیے رخصت ہے، عورتیں جہاں ٹھہری ہوئی ہیں وہاں پڑھ سکتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے جماعت کی نماز لازم ہے۔ تو کیونکہ وہ یقیمون الصلاۃ نہیں کر سکتے جب تک وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں، وہ اقامت صلاۃ ہوتی ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں چیزوں کو پرائرٹائز کرنا چاہیے کہ زیادہ افضل کیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی حج کے راستے میں اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، تو اس تھوڑے بہت میں سے بھی کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیجیے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے تو آپ اپنے علاوہ دوسروں پر بھی خرچ کریں۔ خود کھا رہے ہیں ان کو بھی کھلائیں، خود پی رہے ہیں ان کو بھی پلائیں، یعنی صرف اپنی فکر نہ کریں کہ ہر کوئی اپنا اپنا کیے ہوئے ہے، بلکہ دوسروں کے جذبات کا بھی لحاظ رکھے کہ اگر میں کچھ اچھی چیز کھا رہا ہوں تو یہ جو میرے ساتھ اس روم میں لوگ رہ رہے ہیں یا اس کیمپ کے اندر ہیں، تو اس ٹینٹ کے اندر میرے ساتھ اور بھی ہیں، تو ان کا بھی دل چاہے گا تو ان کو بھی آفر کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو خیرات بانٹنے والے ہوں۔ خیرات ہمارے یہاں ذرا برے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ خیر کا معنی ہے کہ کوئی بھی خیر کا کام، نیکی کا کام، اگر آپ نہیں کچھ بانٹ سکتے تو اسمائل کرنا، کسی کا کوئی کام کر دینا، کسی کی مدد، یہ سب بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کسی کو مال ملا، کسی کو طاقت ملی، کسی کو علم ملا، یہ سارے رزق ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے آپ کے کسی بھی کمال کے بغیر آپ کو مل جاتی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ تو پہلی صفت کیا بتائی کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو ان کے دل وجل کہتے ہیں دل ہی دل میں خوف محسوس کرنا۔ تو یہ مومن اور غیر مومن کا فرق ہوتا ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے، اللہ کی ذات یا صفات کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل ڈر جاتے ہیں اور استغفار کرنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں۔ وہ کفار کی طرح نہیں ہوتے کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے تنگ ہوتے ہیں۔ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ ایک اور جگہ آتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا۔ جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہ ہو۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، سنی کر دیتا ہے۔
تو اللہ کے ذکر سے دل اطمینان بھی پا جاتے ہیں اور دل ڈر بھی جاتے ہیں، دونوں کا ذکر یہاں پر ہوا ہے، مخبت بھی ہوتے ہیں اور پھر وجلت بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اور یہ ایک دوسرے کا کنٹراڈکٹ نہیں کرتے، مطلب یہ ہے کہ سن کر ان کی بے چینی دور ہو جاتی، اطمینان میں آتے ہیں، اور پھر مزید ذکر سے ان کے دل پگھلنے لگتے ہیں اور اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، یعنی وجل ایسا خوف نہیں ہوتا کہ سن کے اللہ کی طرف سے بھاگیں، بلکہ اور اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، ان کے اندر پھر شکوک و شبہات داخل نہیں ہوتے، ان کے وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ، سورۃ زمر آیت 23 میں آتا ہے نا کہ جس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے نرم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز پھر صبر کرنے والے، یعنی سفر حج میں جتنی بھی مشکلات اور اذیتیں پیش آتی ہیں، بعض لوگوں کے سخت رویے یا خود غرضی کی وجہ سے حالات مشکل ہو جاتے ہیں، یا پھر بھوک، بیماری اور رکاوٹیں راستے کی پریشان کرتی ہیں، ان سب موقعوں پر صبر سے کام لیتے۔ اب صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ اس وقت انسان خاموشی اختیار کر لے، پھر آگے سے جواب نہ دے، بحث نہ شروع کر دے، بہت لمبی چوڑی نصیحتیں اور آرگیومنٹ شروع نہ کر دے، کچھ سنائے نہیں، کچھ یعنی کہ دو بدو ہو کے جواب نہ دے۔ اگر کسی ایک کو غصہ تھوڑا آ ہی گیا ہے تو دوسرا اس کو خاموشی اختیار کر، معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر دوسرا بھی شروع ہو جائے تو پہلا اور بڑا اٹھتا ہے، پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ اس حال میں فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے صبر ہی ضروری ہے۔ صبر ہو تو یہ ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بھی بندہ صبر کی وجہ سے ہی رکتا ہے، ناحق جھگڑے سے بھی اللہ کی خاطر ہی رک سکتا ہے، جنسی باتوں اور ان چیزوں سے بھی انسان اللہ کے ڈر سے ہی رک سکتا ہے۔ اور پھر تیسری صفت تو نماز، اور نماز میں سستی نہ کرنا، وقت پر ادا کرنا، مردوں کے لیے جماعت سے پڑھنا۔ چوتھی صفت مما رزقناہم ینفقون ہو گئی، اور اس میں جو من ہے، من ما مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا کہ سارا ہی دے ڈالو، اس میں سے جو ہم نے دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ دے دو، اور اس میں قربانی پر بھی خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ جو محتاج فقیر لوگ ہیں ان پہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور قربانی کے جانور، بدنہ جو ہے یہ بدنت ان کی جمع ہے، بدنہ کا اطلاق اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ پر ہوتا ہے، زیادہ استعمال اونٹوں پر ہوتا ہے جن کی جسامت بڑی ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کو بدنہ کہا جاتا ہے، بدن والے، موٹے تازے۔ یہاں فرمایا کہ یہ اللہ کے شاعر میں سے، شاعر شعیرہ کی جمع ہے نا، وہ نشان جو نظر آتے ہیں، یعنی نظر آنے والی نشانیاں ہیں۔ اور پیچھے آپ کو بہت ڈیٹیل سے میں ایکسپلین کر چکی ہوں کہ اشعار کہتے ہیں قربانی کے جانور کے جسم پر کٹ لگا کر اس کا خون اس کے جسم پر ملنے کو، کہ جس سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ قربانی کا جانور ہے۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں خیر ہی خیر ہے، بڑی خیر ہے، خیر النکرہ بڑی خیر، یعنی ان جانوروں کے بہت سے فائدے ہیں، خاص سواری ہو یا بار برداری ہو یا دودھ ہو یا اون ہو یا بچے ہو یا کھالیں ہو یا ہڈیاں ہو یا گوشت ہو یا چربی ہو، جانی یو نیم اٹ، بے شمار فائدے ہیں تمہارے لیے ان میں۔ اللہ نے اس طرح ان کو تمہارے لیے بنایا اور پیدا کیا، اور جب تم انہیں قربان کرتے ہو دنیا کے فائدے تو اٹھاتے ہی ہو، اس قربانی کی وجہ سے آخرت میں بہت بڑا اجر اپنے لیے سمیٹ لیتے ہو، یعنی دونوں چیزوں کو مد نظر رکھا جائے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، اب ان پر اللہ کا نام لو، صواف یعنی کھڑا کر کے قطار میں، صف ذبح کرتے وقت ان پر بسم اللہ پڑھو۔ اب بار بار اللہ کے نام کا ذکر کیا جا رہا ہے، ویسے بھی آپ کو معلوم ہے حج اور عمرے کا سفر تو ہے ہی اللہ کی یاد کے لیے، اور خصوصاً یہ ایام تشریق اور یوم النحر جس میں قربانیاں کی جائیں گی۔ صواف جو ہے یہ صافت ان کی جمع ہے، اور صف کا معنی ہوتا ہے قطار، یعنی اگر قربانی کے اونٹ زیادہ ہوں تو پہلے ان کو لائن میں کھڑا کر لو، صف بستہ رکھ کر لو، پھر ایک ایک کو نہر کرو۔ اس سے قربانی کرنے کا عمل خوبصورت ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ ایک بھیڑ اکٹھی کر لو، ایک کو کھینچ کے لاؤ، پھر وہ یعنی ان کو پہلے ارینج کرو، آرگنائز کرو، اس سے قربانی کے جمال و جلال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں کھڑا کر کے نہر کرو، لٹا کے نہیں ذبح کرو۔ اونٹ کو کیسے ذبح کرتے ہیں؟ کھڑا کر کے۔ زیاد بن جبیر کہتے ہیں میں نے دیکھا عبداللہ بن عمر ایک شخص کے پاس آئے جو اپنا اونٹ بٹھا کے نہر کر رہا تھا، آپ نے فرمایا اسے کھڑا کرو، باندھو پھر نہر کرو، یعنی اس کا دائیں گھٹنا باندھ دیا جاتا ہے نا تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے، چل نہ پڑے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، یعنی اونٹ کے نہر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے یہاں کہ اونٹ کو اگلی
اگلی بائیں ٹانگ کہتے ہیں، بائیں ٹانگ اس کی باندھی جائے، پھر اس کے سینے کے گڑھے میں جو یہاں گڑھا سا نہیں ہوتا جہاں سے گردن شروع ہوتی ہے، یہاں کسی چھرے یا نیزے یا برچھے سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کو اندر یعنی مارا جائے، اور پھر اس سے وہ خون نکلنے لگتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پرنالا نہیں بہ رہا تھا، کبھی آپ نے چھت سے پانی گرتے ہوئے دیکھا ہوگا، ایگزیکٹلی وہی سین ہوتا ہے، میں نے تو ٹیپ کھول دی کسی نے، تو جب سارا خون اس کا نکل جاتا ہے پھر اونٹ کھڑا نہیں رہ سکتا، کافی دیر کھڑا رہتا ہے، کیونکہ میں نے قریب سے دیکھا ہے منظر، اور پھر جب نیچے گر جائے اور بالکل ٹھنڈا ہو جائے تو اس وقت اس کی کھال اتاری جائے، اس سے پہلے اس کے جسم کا کوئی حصہ مزید نہیں کاٹا جائے گا، صرف نحر کیا جائے گا، خون نکالا جائے گا اور بعد میں اس کا جسم صاف کیا جائے گا۔ جانوروں کو ہمیشہ اچھے طریقے سے ذبح کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کو واجب کیا ہے، ہر چیز کے، ہر کام اچھے سے کرو، بس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے، اور جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے، یعنی جو جانور ذبح کر رہے ہو اس کو راحت پہنچائے۔ یہ جب لکھا ہے نا کہ قتل کرو تو اچھے طریقے سے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جنگ وغیرہ میں یا ویسے کوئی جو قصاص کے طور پر جب ہوتا ہے تو پھر سزا میں، تو اس وقت یہ نہیں کہ اذیت دے دے کے مارو اس کو۔ تو جب جانور ذبح کر چکو تو پھر کیا کرو، کتنی ڈیٹیل بتائی اللہ تعالیٰ نے، فَكُلُوا مِنْهَا، اب کھاؤ اس میں سے۔ تو یہ قرآن مجید کی یہ آیات اور یہ احکامات قربانی کے سیزن کے قریب پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پوری روح اور پورے شعور کے ساتھ یہ کام کرے، صرف ہمارے بندے نہیں کہ پیسے دے دیے یا کوئی جا کے وہاں ذبح کر کے ہمیں میٹ لا دے یا پیک کر دے یا فریز کر کے دے دے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس موقع پر انسان حاضر ہو اور خود اپنے ہاتھ سے کرے، یعنی مردوں کے لیے، عورتیں بھی کر سکتی ہیں لیکن عمومی طور پہ مردوں کے لیے، اور پھر یہ کہ اس کے گوشت کی تقسیم اور ان چیزوں میں انسان یعنی اپنا ایک حصہ ڈالے اور پھر اس کو پکائے اور پھر اس کو کھائے اور شکر ادا کرے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ تو اللہ کی خاطر کیا ہے، اب یہ صدقہ ہے تو اب اس میں سے تو ہم خود نہیں کھا سکتے، نہیں، قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، ہاں جب غریبوں کے نام پہ آپ صدقہ کرتے ہیں تو اس میں سے پھر خود نہیں کھا سکتے۔ جی جو استاذہ بکرا ذبح کرتے ہیں اس کو تو کہتے ہیں کہ جب وہ اس کا گوشت گرم ہی ہوتا ہے تو اس کی کھال اتار سکتے ہیں ورنہ پھر مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اونٹ کو بالکل اس کا یہ ٹھنڈا مطلب ہونا نہیں 3-4 گھنٹے چھوڑو، صرف یہ ٹیسٹ کرتے ہیں اس وقت کہ کوئی اس کے اندر حرکت تو نہیں باقی او رہی، اچھا یہ مطلب یعنی ٹو میک شور کہ روح نکل گئی ہے بس، یعنی روح ہوتے ہوئے مجھے یاد ہے ایک دفعہ بچپن میں نے کہیں دیکھا تھا کسی نے بھیڑ ذبح کی آخری دن اور وہ شام ہونے کے قریب تھی، شاید ان کو لانے میں دیر ہوئی، اور جب اس کا گوشت کاٹا گیا تو گوشت جو پلیٹ میں رکھا ہوا تھا اس کی سکن ایسے ہل رہی تھی، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، پوری طرح روح نکل چکی ہو، اور اس کی ٹیسٹنگ کے طریقے ہیں، جو لوگ ہر وقت دن رات ذبح کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ تیار ہے یا نہیں، لیکن بعض اوقات وہ کر کے نا تو بے حس بھی ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس لیے خود بھی میک شور کرنا چاہیے کہ ایسے کوئی ظلم نہ ہو، کیونکہ احسان کے خلاف ہے۔ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور جو قناعت کیا ہوا ہے اور جو اپنی ضرورت پیش کر دے اس کو بھی کھلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام صوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، یہ گوشت پکاؤ۔ صوبان کہتے ہیں میں نے اس گوشت کو پکا کر رکھا، آپ مدینہ منورہ پہنچنے تک اسی میں سے کھاتے رہے، یعنی اچھی طرح پکا لیا ہوگا نا کہ وہ خراب نہ ہو، اور وہاں پر تو آپ کو پتا ہے اب تک لوگ گوشت سکھاتے ہیں اور نمک لگا کے سکھا لیتے ہیں، اور وہ سوکھا گوشت بہت مزے کا ہوتا ہے، کہ ہو سکتا ہے بچپن میں آپ نے بھی کبھی کھایا، ہماری نانی سکھایا کرتی تھی، اور وہ اب تو لوگ چاکلیٹ اور اس طرح کی چیزیں سک کرتے ہیں، چباتے ہیں کچھ، لیکن وہ بالکل ایسے ہی منہ میں رکھ کے کافی دیر تک اس کا رس چوسنے کے بعد اس کو کھایا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے تک اس میں سے کھاتے رہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسی دن گوشت کو ختم کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کئی دن تک اس کو کسی بھی، چاہے سکھا کے، چاہے فریز کر کے، چاہے پکا کے، ایسے طریقے سے رکھ کے پھر اس کو کھا سکتے ہیں۔ غریب لوگ ہیں نا جن کو گوشت بیچتے ہیں تو وہ لوگ سارا نہیں کھاتے، وہ لوگ ڈرائی کرتے ہیں، پورا تیز دھوپ میں رکھ دیتے ہیں اس کو، ہم لوگ تو سمجھتے ہیں خراب ہو جائے گا، لیکن اور رسیوں کے ساتھ بھی اس کو جی، لٹکاتے ہیں اور سکھا ہوا میں بھی کے سکھاتے ہیں، آہستہ آہستہ کھاتے ہیں اس کو نا۔ جی جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یوم النحر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربان گاہ کی طرف بڑھے، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نحر کیے، 63۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عمر کے اس حصے میں جب کہ آپ تقریباً 63 ایئرز کے ہو چکے تھے، آپ کے اندر کتنی طاقت تھی۔ پھر باقی حضرت علی کے سپرد کر دیا، اور علماء یہ کہتے ہیں کہ 63 اس لیے کیے کہ آپ کی عمر
63 سال تھی، اور جو بچ گئے وہ انہوں نے نہر کر دیے۔ آپ نے حضرت علی کو اپنی قربانیوں میں شریک فرمایا۔ فارغ ہونے کے بعد آپ نے ہر قربانی سے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا لانے کا حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک ٹکڑا نکال کے لایا جائے، پھر انہیں ہنڈیا میں ڈال کے پکایا گیا۔ میں سوچتی پتہ نہیں کتنی بڑی ہنڈیا ہوگی میری۔ تو ان دونوں نے ان قربانیوں میں سے کھایا، نہیں حضرت علی نے بھی کھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب سب نے کھایا ہوگا، لیکن چونکہ انہوں نے نہر کیا تھا تو انہوں نے خود بھی کھایا اور شوربہ بھی پیا۔ تو قانع کہتے ہیں قناعت کرنے والے کو، کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر صبر کرے اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اور معتر کہتے ہیں اپنی ضرورت پیش کر دینے والے کو، یعنی جو سوال کر لے۔ تو دونوں کے لیے جائز ہے، دونوں کو ہی دیا جا سکتا ہے، یعنی قربانی کے گوشت میں سب کا حصہ ہے، اپنا بھی حاجت مندوں کا بھی۔ ایک وہ جو بہت یعنی جسے کہنا چاہیے صابر و شاکر ہیں، اور دوسرے یہ اور ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی سوال نہیں کرتے، اور لوگوں کو ان کی ضرورت کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور دوسرے وہ جو ضروریات سے مجبور ہو کر لوگوں سے سوال کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کر دیا کہ دونوں کو دیا جا سکتا ہے۔